बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं खावर गुमर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब लाहौर से आपको प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। नाजरीन, ऑडियो लीक्स का सिलसिला जारी है। कल भी हमने आपको काफ़ी ज़्यादा ऑडियो लीक्स सुनाई थी, दोबारा से आपको सुनाएंगे। उसमें इजाफा हो रहा है। अब जो लेटेस्ट एक ऑडियो लीक आई है वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसमें डिस्कस हो रहा है कि ख़ासतौर पर जो आपको पता है सेहत कार्ड साबिका हुकूमत ने ख़ासतौर पर जो है वफाक KP और पंजाब के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया था सेहत कार्ड। उस हवाले से मरियम साहिबा अपने चचा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के साथ कुछ बातचीत कर रही हैं, कुछ डिस्कस कर रही हैं कि ये सेहत कार्ड अच्छा है बुरा है, इसका क्या होना चाहिए। ये सुनिएगा जरा। दिखाने के लिए सवाई कार्ड की कुछ नहीं था और वो तो लेकिन हमने ये नहीं किया था। अगर आपको याद है हमने तो उसको $102 नीचे वो फरमा रही हैं कि इमरान खान के पास ये सेहत कार्ड के अलावा कुछ दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो सेहत कार्ड को बंद कैसे किया जा सकता है। वो फिर चाचा जी बता रहे हैं कि हम इसको किस तरह कर सकते हैं, फंडिंग काटी जा सकती है। नाज़रीन, जब से ये लीक्स आई हैं, जो मौजूदा अपोजिशन है तहरीक इंसाफ, वो इनको एक बड़ा गंभीर मामला मौजूदा हुकूमत के लिए समझ रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि आने वाले दिनों के अंदर जो काफ़ी बड़े कानूनी चैलेंजेस पैदा हो सकते हैं, लेकिन साथ साथ जो है जाहिर जो मौजूदा हुकूमत है वो इस सारे मामले को एक चाय की प्याली में तूफान समझ रहे हैं। आपकी याद दहानी के लिए जो गुज़िश्ता रोज़ मरियम साहिबा की तरफ से मुख्तलिफ जो ऑडियो लीक सामने आई थी वो आपको सुनवाते हैं ताकि आपको याद रहे कि मरियम साहिबा ने क्या कहा था। सबसे पहले उन्होंने बात की थी अपने दामाद की मशीनरी इंपोर्ट करने के लिए, वो भी सुने जरा। एक काम सर कल मुझे मरियम साहिबा ने व्हाट्सएप किया था, हमारा थोड़ा सा चैट हुआ था, वो बिल्कुल नहीं करने का सर, बहुत फ्लैक आएगा। क्या ये जो इनके दामाद है ना सर राहील, ये कोई वो मुझे दिया क्या है केस दिया, आप उसको देख लें डॉक्टर साहब। मेरी बात सुने ना, उसका तरीका है। मुझे रात बात की थी, ही इज हर सन इन लॉ एंड वेरी डेयर टू हर एंड राइटली सो करके लॉजिकली आप बैठ के उनको मिल के या ये मिलने के जी ये इश्यूज हैं। ये मैं तो दो काम ने बताया सर। एक उनका ग्रेड स्टेशन आधा आ गया हुआ इंडिया से प्लांट, वही है ना, ऐसा ही है सर। हाँ, तो बाकी आधा रह गया हुआ है। सर इशू ये है कि वो पहले जाएगा ECC में, फिर आएगा कैबिनेट में। अब प्राइम मिनिस्टर की अजीज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्ट फैमिली का इंडिया से मशीनरी आना ऑप्टिक्स के लिए तो बड़ा सर, ऑप्टिक्स नहीं, ये बिल्कुल गले पड़ जाएगी बात। हाँ बिल्कुल मैं मानता हूँ। तो उसको आप पहले बता दें, फिर मैं उसे खुद बात कर लूंगा बड़े अच्छे तरीके से। ठीक है। फिर एक ग्रेड स्टेशन की भी बात हुई, वो भी जो उनके दामाद है उनकी कोई हाउसिंग सोसाइटी है, वो भी सुनिएगा जरा। वो दूसरा जो काम है ना सर उनका मैस्को वाला, जो ग्रेड स्टेशन की उन्होंने इत्तेहाद पार्क बनाया रंगीगर खान में, वो हम करा रहे हैं। अच्छा। दो काम बताए थे। पहला तो मैंने कहा जी मैं भी लग जाता हूँ। इत्तेहाद पार्क क्या है? कोई हर हाउसिंग सोसाइटी बना रहे होंगे अच्छा। तो हाउसिंग सोसाइटी पे अपना ग्रेड स्टेशन बनाना वो पड़ता है। एक नेशनल वे में हो जाए बस, वो तो हो जाएगा सर, वो तो रोज लोग कराते हैं, कोई इशू नहीं। अच्छा नाजरीन, ये जो आपने फरमानात सुने जो है मोहतरमा मरियम साहिबा की तरफ से, इसके ऊपर जो हुकूमती वज़रा है उनका बड़ा ज़बरदस्त रिएक्शन है। वो कहते हैं कि ये कोई बड़ा मसला ही कोई नहीं है। खासतौर पर हम सुन रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब, वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये कोई चाय की प्याली में तूफान जैसा मामला है, इसको सीरियस लेने की जरूरत ही क्यों नहीं है। जरा राना सनाउल्लाह साहब को सुने। वो नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये तो ऐसे ही चाय की प्याली में तूफान जो है वो बपा करने की जो है वो कोशिश हो रही है। कोई ऑडियो शेडियो नहीं है। जिन लोगों ने भी लीक की है उन्होंने टॉप की लीक की होगी ना। आप बजाय इन दोनों में कौन सा स्कैंडल है जी? कौन सी बात है जो हमारे खिलाफ जा रही है? वो कह रहे हैं कि ये कोई बड़ा स्कैंडल नहीं है, एक मामूल का मामला है। उन्होंने बातचीत की, साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि ये एक तजारत का मामला है, अगर दामाद उनके बिजनेस करते हैं तो क्या परेशानी हो सकती है लोगों को। ये भी सुने। अगर मरियम नवाज का वो सन इन लॉ है तो क्या उसको नुकसान पहुंचाया जाए? मैं तो खुद इस बात का हामी हूं। जो चीजें जो है वो इन ट्रांजिट हैं, आधी आ चुकी हैं, आधी उधर हैं, तो भाई फिर या जो आधी उधर है उनको मंगवाने दो ताकि वो जो है वो मशीनरी जो है या वो प्लांट जो है वो फंक्शन तो कर सके। मरियम नवाज ने कहा तो बड़ी जायज बात है। किसी के काम में उसकी मदद ना करें तो फिर हमने सियासत क्या करनी है?
ناظرین آپ دیکھ لیں کہ جو ہے رانا سنالو صاحب ظاہر ہے بڑے حکومتی وزیر ہیں، ان کی طرف سے سارے معاملے کو بالکل ایک غیر معمولی معاملہ سمجھا جا رہا ہے. تو چودھری صاحب کل سے لے کے آج تک جو آپ کے سامنے ساری آڈیو لیکس آئی ہیں، آپ جو ملکی سیاسی منظرنامہ کس طرح بدلتا دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں کے اندر؟ کوئی اثر ہوگا موجودہ حکومت کے اوپر یا اسی طرح یہ سارے کا سارا معاملہ روٹین میں چلے گا؟ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل چودھری صاحب بھی، ان سے بھی ہم بات کریں گے آپ سے بات کرنے کے بعد کہ کیا اپوزیشن، خاص طور پر ظاہر بات ہے یہ پی ٹی آئی کے وکیل بھی ہیں، کہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کیا حکومت کے لیے کوئی بڑا چیلنج ہو سکتا ہے؟ پلیز چودھری صاحب. نہیں، حکومت نام کی شاہی کوئی نہیں ہے. یہاں تو ایک گروہ ہے جو مسلط ہو گیا ہے اور اپنے مفادات کے لیے قانون کی ناک کو کبھی اس طرف مروڑتے ہیں، کبھی اس طرف مروڑتے ہیں، کبھی ایک جسٹیفیکیشن ڈھونڈتے ہیں. کبھی ان کو اسحاق ڈار کا بھی جو یہاں مفرور کے سٹیٹس سے منسٹر کے سٹیٹس میں تبدیل ہونا ہے وہ بھی کوئی ایشو نہیں ہے. مطلب چوری بھی کوئی ایشو نہیں ہے، ڈاکہ بھی کوئی ایشو نہیں ہے. انڈیا سے مال آتا آ گیا ہوا ہے وہ کس طرح آیا، یعنی وہ بھی کوئی ایشو نہیں ہے، وہ بھی کوئی ایشو نہیں ہے. مطلب کسی چیز کا کوئی ایشو نہیں ہے. جو وہ کریں وہ سب ٹھیک ہے. جو ان کے مخالف کریں ان کے اوپر مقدمے چلائے جائے اور ان کو کبھی دہشت گردی کا مقدمہ چلایا جائے، کبھی کسی چیز کا. تو یہ نہیں چلنے کا. اہم ترین اطلاع یہ ہے کہ اہم ترین ذرائع یہ کہہ رہے ہیں، جیسے ہم نے پہلے بھی بار بار کہا ہے کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب جو ہے بڑی سر توڑ کوشش کر رہے ہیں ہر سطح پر کہ حکومت اور ملک کی مین پولیٹیکل پارٹی لیڈ بائی عمران خان ان کے درمیان الیکشنز کی ڈیٹ پر اتفاق رائے ہو جائے، میکنزم تیار کر لیا جائے اور فری فیئر امپارشل اور ایکول اپرچونٹی ٹو آل اس پر وہ کام کر رہے ہیں. اور ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ اس میں کافی پیش رفت ہوئی ہے اور یہ بات آگے بڑھ رہی ہے. اس پر آپ بھی کنسنٹریٹ کریں. اور یہ جو لیکیج ہے ویسے چودھری صاحب اگر بساد احترام جس پر یقین انداز سے اسحاق ڈار صاحب واپس آئے ہیں، آج انہوں نے حلف بھی اٹھا لیا ہے ایز اے سینیٹر. صبح جو ہے 9:30 بجے پریزیڈنسی کے اندر وہ وزیر کا بھی حلف اٹھا لیں گے. اور آپ ہمیں یہ خبریں سنا رہے ہیں کہ جی انتخابات ہونے جا رہے ہیں. اسحاق ڈار کی واپسی کو لے کے راولپنڈی اور اسلام آباد کے اندر سے خبریں تو یہ آ رہی ہیں کہ حکومت مضبوط ہے، حکومت مضبوط بنیاد کے اوپر کھڑی ہے اور یہ اپنا ٹائم پورا کریں گے. اللہ بہتر جانتے ہیں، آلمائٹی اللہ کے علاوہ کہ کسی کو نہیں پتا کہ اگلے لمحے کیا ہونا ہے. میں تو وہ باتیں کر رہا ہوں، دوسرا نقطہ نظر دے رہا ہوں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب نے ایسے ہی اپنا جو اسلام آباد کی طرف مارچ ہے اس کو تھوڑا نیچے کیا ہوا ہے اور دوسری ایکٹیویٹی کر رہے ہیں کہ وہ مذاکرات کو کامیاب کرنے کے لیے دے وانٹ ٹو گیو اٹ اے چانس. اور جو آپ کو خاور گومن صاحب آپ کو یاد نہیں رہتا، پچھلی جمعرات کو جو صدر مملکت نے آپ کو ریکارڈ پر اور ادروائز کہا تھا، باتیں ویسے کی ویسے ہیں اور ہر طرف سے اس کی تصدیق ہو رہی ہے، تردید نہیں ہو رہی. اب جدھر آپ اسحاق ڈار اور نواز شریف، بھائی ان کو تو اپنی کلین سلیٹ چاہیے تو وہ ان کو مل گئی ہے. تو آپ کے خیال میں پھر نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، آپ کے خیال میں لیول پلینگ فیلڈ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ سب کو انصاف مل جائے گا، سارے آ جائیں گے اور یہ ان کی قسم کا انصاف ہے؟ میرے نزدیک یہ انصاف نہیں ہے، یہ انصاف کا خون ہے. یہ ملک میں یہ جو انصاف کا خون، جو ظاہر بات ہے فیصل چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ انصاف کا خون ہوا یہ کیا. پہلے آپ کو ایک شارٹ سناتے ہیں کہ پرائم منسٹر آفس کے یہ معاملہ طے کیا جا رہا ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی کے جو استعفے ہیں ان کو ایکسیپٹ کس طرح کرنا ہے، کس ترتیب سے کرنا ہے، کتنی سیٹیں حالی ہوں گی، کس پہ الیکشن ہوگا، کون پہلے اسمبلی کا حصہ بنے گا اور کب تک تمام جو معاملات ہیں ہمارے کنٹرول میں آ جائیں گے. یہ ذرا سنیے گا. اس کے بعد پھر فیصل چودھری صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ کتنا سیریس معاملہ ہے. یعنی 6 کو جن لوگوں نے پیش ہونا نا 30 لوگوں نے، ان میں سے جن 7-8 کے استعفے ایکسیپٹ کر رہے ہیں نا وہ میاں صاحب سے کلیئر کروا رہے ہیں، ان کے استعفے ایکسیپٹ ہو جائیں گے. اسی بات پہ ایکسیپٹ ہو جائیں گے کہ آپ نے کنفرم کیا. سر وہ بلائیں گے، اگر وہ نہیں آتے وہ کہیں گے آج ہم نے اس کے سگنیچر ٹھیک تھے، ادروائز جس کو نہیں کرنا کہیں گے اس کے سگنیچر ٹھیک نہیں تھے یا اس نے ہاؤس میں 6 تاریخ کے بعد جو ہے وہ ڈسکریشن جو ہے ہمارے ہاتھ میں آئی ہے کہ پیسے کو رکھنا کس کو نہیں.
وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 6 تاریخ کے بعد جو سارے کا سارا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا. چیئر صاحب ویلکم ٹو دا شو. آپ نے غالباً یہ جو ٹرانسکرپشن ہے اس جو گفتگو کی وہ سپریم کورٹ میں جمع بھی کروا دی. آپ شاید پٹیشن آپ نے فائل میں صبح جمع کروا رہا ہوں. اس پہ ٹرانسکرپٹ آج مجھے مل گئی ہیں مکمل ہو کے, اور جو آڈیو میں ہے یہ ٹرانسکرپٹ. انفیکٹ یہ ایک کرمنل کانسپریسی جو ہے یہ میٹر سپریم کورٹ میں کیونکہ آلریڈی پینڈنگ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی تھی کہ جو 123 استعفے ہیں ان کو قبول کیا جائے. تو یہ سپریم کورٹ میں ہماری جو اپیل ہے وہ پینڈنگ ہے. تو ڈیورنگ دا اپیل یہ نئے فیکٹس ایمرج ہوئے ہیں جس کا جوڈیشل نوٹس لینا ضروری ہے, کیونکہ یہ جو کانسپریسی ہے یہ اس کے بعد اسپیکر نیشنل اسمبلی نے اس پہ ایکٹ اپون بھی کر دیا ہے. یعنی یہ آڈیو اور اگر وہ جو واقعات ہوئے ہیں جس طرح سے ہوئے تو وہ لنک اسٹیبلش ہوتا ہے. تو اس پہ سپریم کورٹ کا جو ہے ہم یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو کانسپریسی اگینسٹ پاکستان تحریک انصاف ہوئی ان کے ممبران کو توڑنے کی, اور ان کو ممبران کو اور ان کو ایک دیکھیے آئین میں ایک اوتھ ہوتی ہے تمام فیڈرل منسٹرز کی. اس میں ایک فیڈرل منسٹر, اس میں پرائم منسٹر ہیں, اس میں کابینہ لگ رہی ہے پوری کابینہ جو کچن کیبنٹ ہے ان کی لا منسٹر ہے. اچھا کل سے صاحب ہم یہ چیز جو ہے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ جو نقطہ ہے کہ جو استعفے ہیں کسی بھی ایم این اے کا استعفیٰ ہے اس کا پرائم منسٹر آفس یا کابینہ سے کیا لینا دینا ہے؟ آئین کے مطابق اسپیکر آفس جو ہے وہ کلی طور پر آزاد ہے, انڈیپینڈنٹ ہے کسی بھی جو ہے ایم این اے کے استعفے کے اوپر فیصلہ کرنے کے لیے. تو یہ مطلب اس کا کوئی آئینی اور قانونی نقطہ ہمیں سمجھا دیجیے گا کہ کس حیثیت میں کابینہ کے لوگ اس معاملے کو ڈسکس کر رہے ہیں؟ اس کابینہ کے لوگ جو ہیں بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں, آئینی اور قانونی طور پہ تو ان کا کوئی اس سے لینا دینا نہیں ہے. یہ تو اسپیکر کا اور ان کا معاملہ ہے. لیکن اگر آپ اس ٹرانسکرپٹ کو پوری طرح سنیں تو شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ بجٹ بھی آنے والا ہے اور ہمارا کیبنٹ بھی ہے, لہٰذا آپ اس کو جو ہے فوراً کروا دیں. یعنی ان کا یہ خیال تھا کہ ایون اف پی ٹی آئی کمز بیک وہاں پہ تو جو ڈفرنس ہے وہ بیچ میں رکھا جا سکے. تو اسی لیے اور یہ اس میں اس ٹرانسکرپٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ ہم آپ کو ٹائپ کر کے دیتے تھے, آپ لنڈن سے اپروول لے لیں. ٹھیک ہے, اس قسم کی بات ہے. یعنی یہ ساری چیزیں میاں نواز شریف کے بحث پہ ہو رہی ہیں, وہ اس کو آپریٹ کر رہے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے, اور یہ پپٹس کی طرح ساری کیبنٹ جو ہے اور پرائم منسٹر جو ہے یہ ان کے اشاروں پہ ناچ کے یہ کام کر رہے ہیں. اور یہ اپنے آئین سے بھی توڑا ہے, انہوں نے آئین کو بھی سبورٹ کیا ہے, قانون کو بھی توڑا ہے. یہ کرمنل کانسپریسی ہیچ ہوئی کیبنٹ کے منسٹرز نے اور پرائم منسٹر نے, اور اس پہ ایکشن لیا اسپیکر نیشنل اسمبلی نے اور سیکرٹری نیشنل اسمبلی نے. تو یہ ایک پوری چین ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف. پی ٹی آئی کے لیڈر خان صاحب ایک بات کر رہے ہیں کہ اس میں چیف الیکشن کمشنر کا بھی مبینہ طور پہ ان کا بھی کوئی کردار ہے. ظاہر ہے وہاں سے کچھ جو پلان ہوا وہ ٹرانسفر ہوا بقول پی ٹی آئی چیئرمین کے, تو وہ آپ کردار کے ساتھ حد تک آپ دیکھ رہے ہیں؟ وہ کل اسپیچ میں انہوں نے غالباً لاہور میں یہ ذکر کیا ہے کہ توشہ خانہ میں انہوں نے کوئی, آج میں پڑھا تھا کچھ موقر جو روزنامے ہیں, انہوں نے کہا کہ اینٹیسپیٹ کیا ہے شاید کچھ بہت ساری باتیں, کیونکہ یہ لیکس کافی زیادہ ہیں. یہ لیکس آپ دیکھتے ہیں کہ کل پرسوں سے میں نے دیکھا کہ بہت زیادہ آ گئی, پھر رات بھی آتی رہی, آج بھی آئی تھنک ایکسپیکٹڈ ہے کچھ اور بھی. اچھا جو غلام حسین صاحب آپ بھی پوچھ لیں, فیصل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کو پتا ہے پی ٹی آئی کے مختلف کیسز میں فیصل چودھری صاحب جو ہیں ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی زبردست قسم کے وکیل ہیں, اور اس کے ساتھ سیاست میں بھی اپنا عمل دخل رکھتے ہیں, اور ایک بڑے سیاسی خاندان سے تعلق ہے ان کا. فواد چودھری صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں, تو آپ چھوٹے ہی ہیں کہ بڑے ہیں؟ ہاں جی, فواد چودھری صاحب کے اور فراز کے بھائی بھی ہیں, اور سابق گورنر سے الطاف حسین سابق چیف, یعنی ان کو چھوڑیں تو وی آر فاؤنڈ آف ہیم. لیکن بات تین ہے, ایک تو یہ ہے کہ یہ ہم کی اور آپ کی اور سارے ملک کی اور عدلیہ کی اور عام لوگوں کی ناکامی ہے کہ چور چکے ڈاکو بازنوان رشوت ستانی کرنے والے پاکستان کا پیسہ لوٹ کے ملک سے باہر لے کے جانے والے وہ تمام کے تمام چھا گئے ہیں, وہ ملک میں آ گئے ہیں, اور نیب بھی ختم, ایف آئی اے بھی ختم, تمام ریاستی ادارے ان کے سامنے بے دست و پا ہو چکے ہیں اور وہ دندنا رہے ہیں. تو اس سے بڑی ناکامی ملک کی اور ریاست کی کیا ہو سکتی ہے؟ ایک. نمبر دو, ان لیکس کے بعد ان کے پاس کیا جواز رہ گیا ہے کہ یہ اپنے عہدوں پر رہے؟ اور نمبر تین, بڑے پیمانے پر سیکیورٹی بریچ ہے ملک کی اور سب سے بڑے دفتر میں, اس پر کیا کیا ہے لیگل ایکشن جو ہے ہونا چاہیے اور ہو رہا ہے. اور نمبر چار, آپ لوگ جو ہیں جو
رشوت سے بغیر معاشرے کے مشن کے اوپر کام کر رہے ہیں عمران خان کی قیادت میں، جب آپ وہاں سے احکامات دیتے ہیں کہ فلاں کرپٹ لوگوں کو ان محکموں کا پنجاب میں سیکٹری لگا دو، ڈی جی لگا دو، چیئرمین لگا دو، تو پھر آپ کے یہ دعوے کہاں جائیں گے؟ اچھا فیض چوہدری صاحب، یہ کافی 3-4 سوال کر دیے غلام حسین صاحب نے، اس پہ اپنے تھاٹس کلیکٹ کر لیں. میں 2 شارٹ آپ کو سنا لیتا ہوں. مین وائل جو حکومت نے ابھی تک ان لیکس کے حوالے سے یہ کام کیا ہے، اس میں رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی انیشن کی ہے. یہ سنیں ذرا کیا فرما رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ آئی بی اور آئی ایس آئی کے جو لوگ ہیں یا جو ان کے سربراہ ہیں، وہ اس میٹنگ میں کوئی ابتدائی طور پہ جو ہے وہ پریما فشائی کوئی بات رکھیں گے، اور میری انفارمیشن بھی یہ ہے کہ وہ کسی نتیجے پر جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں. پھر انہوں نے کوئی بگنگ ڈیوائسز کے حوالے سے بھی کوئی بات کی کہ ہو سکتا ہے کوئی بگنگ ڈیوائسز ہوں، وہ کس نے لگائے، کیسے لگائے، یہ بھی سن لیں. اگر تو یہ بگنگ ہے، اگر وہاں پہ کوئی ڈیوائسز لگی ہوئی پائی گئی یا جو ہے وہ سامنے آئی، تو پھر تو یہ معاملہ سیریس ہے. یہ معاملہ اس سے بھی زیادہ سیریس ہوگا کہ کرنے والا کون ہے، کوئی ڈیوائسز لگی ہوئی ہیں وہ کس طرح سے لگی ہیں، اور سیریس بھی ان معنوں میں ہے کہ ایسا کرنے والوں کے خلاف جو ہے وہ پھر ملک کے آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ کارروائی ہونی چاہیے. جی سر. دیکھیے 2-4 باتیں جو ہے، ایک تو بالکل صحیح بات کی ہے چوہدری صاحب نے. اگر عدالتوں کے اوپر عدالتیں دیکھیں بہت ہی اپنی نیک نیتی سے مشورہ دیتے ہیں. دیکھیے امپارشل پروسیکیوشن ہمارا بطور عوام حق ہے. امپارشل پروسیکیوشن جو کہ نیشنل کرپشن کے کیسز ہیں، جس طرح کہ اب نیب جو ہے وہ ان کو اپنی پسند کے وکیل اور اپنی پسند کے جوابات دے گا، تو یہ امپارشل پروسیکیوشن کیسے ہوگی؟ ریگارڈلیس آف ایشوز کے اگر کوئی آدمی جو ہے، کیا یہ جو سہولت ملی ہے باہر سے آ کے 5 سال مفروری کے بعد سرنڈر کیے بغیر، لیکن یہ کہ آپ اور مجھے یا کسی عام آدمی کو حاصل ہے؟ پی ٹی آئی نے آپٹ کیا نیشنل اسمبلی سے باہر رہنا. اب انہوں نے اسی پارلیمان سے وہ کہتے ہیں ہم نے آئین اور قانون کو فالو کیا ہے، قانون پاس کروائے ہیں. ریاض کو اپوزیشن ممبر لگا کے دیکھیں وہ اس وقت ہاؤس کے اندر موجود ہے. اب وہی سارے کا سارا معاملہ، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، عدالتوں کے سامنے ہے، لیکن ایز آف نو وہ بھی انہوں نے. ویسے خاور صاحب یہ راجہ ریاض صاحب کس کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ یہ میاں شہباز شریف کے اپوزیشن لیڈر ہیں جی. وہ تو خود کہتے ہیں کہ میں نے ٹکٹ وہاں سے لینا ہے اور اگلا الیکشن میں نے ان کو، میرے خیال میں اس کے بعد انہوں نے چپ کی گولی کھا. بابا تو ہمارے لیے بہت امبیرسمنٹ کر رہا ہے. یہ کچھ جو 4 لوگ تھے، ان کو آپ کو پتا ہے نا جو امبیرسمنٹ انہوں نے کریٹ کی ان کو لانے والوں کے، ان کو بنانے والوں کے لیے. آپ کی بات 100% اگر ٹھیک مان لی جائے، معاملہ یہ ہے کہ ایک عدالتی سسٹم موجود ہے. ڈار صاحب جو بھی ان کو ریلیف ملی ایک عدالت سے ملی، وہ عدالت میں پیش ہو جائیں گے. ان کے خلاف جو بھی شواہد ہیں جو نیب کیسز کے حوالے سے، میں اسی بات پہ آتا ہوں کہ آپ نے پارلیمان کو، آپ سے مراد میں جو سابقہ حکومت یا پی ٹی آئی نے پارلیمان چھوڑ دی، اس پارلیمان کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے قانون جو پاس کروا لی ہے. بے شک اس کے خلاف آپ لوگ گئے ہوئے ہیں عدالت میں سپریم کورٹ کے سامنے، وہ تو جب فیصلہ آئے گا دیکھا جائے گا. لیکن ایز آف نو جو ایک رولز آف دا گیم ہے وہ اس کے اندر رہتے ہوئے تو ساری کی ساری گیم کر رہے ہیں اور اپنا بات کھیل رہے ہیں. بات سنیں، آپ سیلف سرونگ کیسے لا بنا سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں یہ اداروں کو اپنی بھی تو عزت کو مقدم رکھنی ہے کہ نہیں رکھنی. پھر یہ کہتے ہیں، میں صرف ایک ججی کی بات نہیں کر رہا ہوں، الیکشن کمیشن نے پہلے یہ اسحاق ڈار صاحب کی سیٹ خالی دی، پھر اس پہ عمل نہیں کیا، پھر جو ہے وہ آج اس کو عہد دلا دی. دیکھیں یہ چیزیں لوگ پھر بات کرتے ہیں نا، پھر رائٹلی فنگر پوائنٹنگ ہوتی ہے. جب فنگر پوائنٹ ہوتا ہے تو پھر آپ یہ کہتے ہیں جی ہمارے خلاف یہ ہوا، ہمارے خلاف وہ ہوا. چیزیں آپ ان کا جو باہر رہنا اسمبلی سے ہے وہ ایک سیاسی ان کا فیصلہ ہو سکتا ہے. آپ اس کو کسی اور طرح سے دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ جو عوام ہے وہ تو اس چیز کو، وہ اس اسمبلی کو وہ انڈورس نہیں کر رہے. عوام تو اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اسی وجہ سے جو ان کے خلاف نت نئے کیس جو شروع آ جاتے ہیں. اچھا صاحب، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک توشہ خانہ کے کیس چل رہا ہے، وہ اور ساتھ میں میرے خیال میں آج آپ لوگوں کی پیشی تھی جو ہے نااہلی کے لیے بھی کچھ پٹیشن ہوئی ہے، کنٹیمپٹ آف کورٹ بائی دا الیکشن کمیشن، کنٹیمپٹ آف کمیشن. اچھا پہلے توشہ خانہ پہ جو رانا ثناء صاحب نے فرمایا ہے، تو بڑے پر امید ہے کہ اس کا جو فیصلہ آئے گا تو اس میں کافی زیادہ ان کو فائدہ ہوگا. سنیے گا ذرا. ہمیں آج بھی یہ دعویٰ ہے کہ توشہ خانہ کیس میں اگر اس کو لاڈ نہ کیا گیا، اس کو لاڈا نہ بنایا گیا تو یہ ڈسکوالیفائی ہوگا.
اچھا، کل اگر پروفیسر صاحب آپ کے پاس موجود ہو، کل خان صاحب نے جو لاہور کے اندر کوئی خدشہ ظاہر کیا ہے کہ توشہ خانہ کے حوالے سے میرے خلاف کچھ فیصلہ آنے والا ہے. اچھا، تو یہ جو کیسز ہیں، اب ان لیکس کے بعد ان کیسز کا سٹیٹس آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا ہوگا؟ آپ کو کوئی سپورٹنگ ایویڈنس مل رہا ہے جس کو آپ لگائیں گے؟ اور نہیں، یہ تو ایڈمیشن کے بعد تو اس کی تو ضرورت ہی نہیں، تو لیک ساری ایڈمٹ کر لی ہے نا فیڈرل گورنمنٹ نے. جیسے آپ سنا رہے تھے رانا صلی اللہ کا بیان اور پھر مریم، ہاں بالکل، انہوں نے کہا جی ہم نے بات کی ہے. اب یہ بات تو بالکل درست بات ہے کہ اس کی تحقیقات تو ہونی چاہیے کہ یہ کس نے بگنگ کی ہے یا ہیک کیا ہے یا ہوا کیا ہے. دیکھیں نا، یہ پرائم منسٹر کا آفس جو ہے یا جو دوسرے امپورٹنٹ فیڈرل کیبنٹ کے آفیسز میں اور بھی نیشنل سیکورٹی بریچ کے جو ایشوز ہیں، وہ تو ہمارے لیے سب کے لیے الارمنگ بات ہے نا. کوئی ایک جماعت یا ایک یہ سیاسی تو نہیں ہے نا معاملہ، اس کی حد تک تو ایک نیشنل سیکورٹی ایشو جس کے لیے ہم سب کو بڑا وریسم ہونا چاہیے، بڑا اس میں ہمیں پریشان ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے جو ٹاپ آفیسز ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہیں تو پھر ادھر باقی تو محفوظ نہیں رہیں گے. خان صاحب نے کچھ فرمایا تھا کل، وہ بھی سن لیں. آڈیو لیکس میں اور بھی کچھ آ رہا ہے. ابھی آنے والے دنوں میں آپ قسطوں کی انتظار کریں. ایک یہ بھی آپ سن رہا ہوں میں آ رہا ہے کہ عمران خان کو، وہ مریم کہہ رہی ہے ابا جی کو کہ عمران خان کو ہم توشہ خانہ الیکشن کمیشن کہہ رہے ہیں، میں ڈسکوالیفائی کر دوں گا اس کو، فکر نہ کریں کہ توشہ خانہ کیس، یہ ہے الیکشن کمیشن. اچھا جو صاحب، اب یہ جو خان صاحب نے بات کی ہے، ویسے مارکیٹ کے اندر ایک اور بھی خبر چل رہی ہے، اور یہ کہ یہ جو لیکس آئی ہیں اس کے بعد کچھ لیکس جو ہے پی ٹی آئی کے لیڈران کی بھی سامنے آنے والی ہیں. تو یہ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو تیار کیا جا رہا ہے، جناب اعلیٰ یہ لیکس آپ مان لیں، اسی فورم سے جب آپ کے خلاف لیکس آئیں گی تو ان کو بھی آپ کو ماننا پڑے گا. بات ہے جی کہ وہ لیکس جو بھی اب آئیں گی، جو ابھی تک آ چکی ہیں، ابھی تو بات کریں گے نا ان کے اوپر. جب وہ آئیں گی تو پھر اس کے بعد دیکھیں گے. ابھی تو آئی ہیں، اس کا پتہ نہیں ہے کیا ہے کیا نہیں ہے، اس میں کیا بات نکلتی ہے، کوئی ذاتی بات ہے، کوئی ملکی مفاد سے متعلق بات ہے، یا کوئی ایسی کانسپریسی ہے جس کا افیکٹ آپ اور میں اور عوام ہے، تو وہ تو ایک ڈفرنٹ بات ہو جاتی ہے. کونوٹیشنز اس کی کیا ہوتی ہیں، افیکٹس اس کے کیا ہوتے ہیں. ابھی تک جو باتیں ابھی جیسے یہ خان صاحب نے کہا کہ اب توشہ خانہ کا جو ریفرنس ہے، ٹیکنیکلی اسپیکنگ تو جو الیکشن کمیشن ہے وہ ڈسکوالیفیکیشن یا کوالیفیکیشن نہیں دیکھ سکتا. یہ 29 تاریخ کو ایک فیصل واڈا صاحب کا بھی بڑا امپورٹنٹ کیس لگا ہوا ہے سپریم کورٹ نے ایک پوائنٹ کے اوپر، اور وہ اس پہ منیب اختر صاحب کی ججمنٹس ہیں، 2 لیٹسٹ ججمنٹس ہیں. ون جب وہ ہائی کورٹ کے جج تھے اور ایک سپریم کورٹ میں، اس میں انہوں نے الیکشن کمیشن کے اس ایسپیکٹ کو انہوں نے کہا کہ وہ تو نہیں دیکھ سکتے بیکاز وہ عدالت نہیں ہے، اور اس کے لیے جوڈیشل آپ کو کرنا پڑتا ہے. اور یہی ایک کیس جو ہم نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کمیشن کے نوٹس سسپینڈ کروائے ہوئے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے سامنے، اور ملازر بیچ کے پاس وہ کیس لگی ہوئی ہے غالباً 29 کے لیے. تو اس میں بھی ہم نے اس بات پہ یہ کہا ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ نہ ٹرائبیونل ہے، نہ وہ عدالت ہے، نہ وہ ٹرائبیونل ہے، لہٰذا ان کی جو فائنڈنگ ہے وہ جوڈیشل فائنڈنگ نہیں ہے، اور جوڈیشل فنکشنز علیحدہ ہوتے ہیں، اور ان کے جو فنکشنز ہیں وہ ایگزیکٹو نوعیت کے ہیں، الیکشن کرانے سے متعلق ہیں، تو ان کا وہ ڈفرینس ہے وہ جو اس کے ساتھ. اب اگر لیکن الیکشن کمیشن میں جو پرابلم ہوا ہے، میں آج بھی الیکشن کمیشن میں تھا تو میں نے ان سے یہ باور بڑا ریسپیکٹفلی کرایا کہ دیکھیے آپ بھی مبرہ نہیں ہیں قانون اور آئین سے، آپ اپنی مرضی سے تو نہیں چلا سکتے. اب آپ کے پاس ایک اختیار ہے تو وہ تو آپ استعمال کریں. آپ جس طرح سے چلا رہے ہیں آپ کے پاس اختیار ہے، 12 ججمنٹس وہ واپس نہیں ہے. آپ کے کامنٹس ہم نے سنے، وہ سارا ریکارڈ بھی ہوا. تو وہ دیکھیں نا، ان کے اوپر بھی تو آئین اور قانون اتنا ہی لاگو ہے نا جتنا آپ پہ اور میرے پہ ہے. ہم سب پہ اوپر لاگو ہے. ہمیں سب کو اپنے اپنے دائرے میں اپنے اپنے اختیارات کے تحت چلنا چاہیے، جس سے ڈسٹرسٹ بھی نہیں، ٹرسٹ بلڈ ہوگا. اور جی سر یہ فرمائیں کہ یہ جو ابھی تک خان صاحب کا اوپر کیسز کیے گئے ہیں، ان کو نہل کرانے کے لیے، ان کو سزا دلوانے کے لیے، ان کو فیلڈ سے باہر نکالنے کے، کیونکہ میدان میں تو ان کا مقابلہ یہ کر نہیں سکتے. یہ ریپیٹڈلی ہم نے کہا ہے کہ سیاسی اور عوامی سطح پر جس لیول پر وہ ان کی حمایت اور مقبولیت پہنچ چکی ہے تو ان کا تو بہت برا حال ہے. تو آیا کوئی ایسا کیس ہے جس میں آپ جنرلی فیئر کرتے ہیں کہ خان صاحب اس میں پھنس سکتے ہیں؟ اس سوال کا جواب جیسا بریک کے بعد لے لیں گے، کیونکہ بریک جا رہا ہے. سی یو آفٹر دی بریک.
वेलकम बैक। जी चौधरी साहब, कोई खतरा है किसी केस से? चौधरी साहब, अभी तक जितने भी केसेस किए गए हैं इमरान खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन या उनकी नाअहलियत के ऊपर, उनमें से कोई भी ऐसा केस कानूनी तौर पे मुस्तहकम नहीं है जिसके ऊपर हम ये कह सकें कि उनको कोई खतरा था। हाँ, जो एक गालिबन बात थी वो तो हिंद अदालत वाला केस था, लेकिन वो भी एक बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही एक मैं समझता हूँ कि एक बावकार अंदाज से अदालत की तरफ से भी और खान साहब की तरफ से भी मामला निमट गया और उसमें माफी का जो आंसर है, और मेरे ख्याल में अगर जज साहबान पहले उनको मौका देते तो शायद ये पहले भी खत्म हो सकता था। बहरहाल उसके अलावा जो जैसे तोशाखाना केस है, अब तोशाखाना केसेस जैसे अगर डिस्क्वालिफिकेशन होगी तो मैं आपको ये बता दूं 372 अरकान में से एक भी नहीं बचेगा। लेकिन इस वक्त तक ये सारी जो एक्सरसाइज है मियां नवाज शरीफ की जो पनामा की करप्शन है और इमरान खान साहब के केसेस में सर जमीन आसमान का फर्क है। ये सारे केसेस एक सियासी टारगेटिंग के लिए या सियासी बुनियादों पे बनाए गए। मैं अल्लाह के फजल से बहुत इस बात पे पुरुमीद हूं कि जितने भी केस इमरान खान साहब पे हैं, इंशाल्लाह आप देखिएगा कि कोई भी केस जो है वो अपने मंतकी इंजाम तक नहीं पहुंचेगा। अगर डिसऑनेस्टी होगी, बदनीति होगी तो आला अदालतें इंशाल्लाह उनको सेटिस्फाइड भी कर देंगे। फैसल चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इसके बाद हम नाज़रीन आपसे बात करेंगे कि पाकिस्तान की मुईशत किस तरफ जा रही है। मुईशत हम देख रहे हैं कि डॉक्टर साहब वापस आ गए। अब डॉक्टर साहब के वापस आने के बाद जो PMLN बड़ी जो इस वक्त पुरुमीद है, वो ये समझ रहे हैं कि जी डॉक्टर साहब की वापसी के बाद जो है जो मुल्की मईशत जो है बड़ी जबरदस्त अंदाज से आगे चलेगी। देखिएगा कि आने वाले दिनों के अंदर जो डॉलर भी नीचे आ जाएगा, एक्सपोर्ट भी बढ़ जाएंगी, सारे मामला। तो चौधरी साहब, आप क्या देख रहे हैं डॉक्टर साहब की वापसी के बाद मुल्की मईशत संभलते हुए, या फिर डॉक्टर साहब किसी और गेम प्लान का हिस्सा है कि डॉक्टर साहब पहले आ गए और बाद में फिर नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे? जी चौधरी साहब। और मोहतरम, आपको पहले भी कहा ये उनके अपने मंसूबे हैं। वो इसहाक डार इधर आएंगे, मरियम उधर जाएंगी, फलां इधर आ गया, शहबाज शरीफ उधर चला गया, ये आनियां जानियां, इसके साथ मुल्क का कोई फायदा नहीं होना। आपसे जो सवाल किया है वो एक है कि मुज़ाकरात के स्टेज पर है और कितनी देर इमरान खान और PTI मुज़ाकरात का इंतजार करेंगे, या फिर वो रास्त इक़दाम करके इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च या शॉर्ट मार्च कर देंगे। अच्छा साहब, मेरी आज जो है PTI के एक बड़े लीडर से बात हुई इस सारे जो मामले को लेके। मैंने यही सवालों से किया कि जो पिछले दिनों एक बात चल रही थी और ज़ाहिर है सदर मुमलकत जो है वो बात कर रहे हैं, हमारी बात भी हुई। अभी आपने जो रेफरेंस दिया कि कुछ मामला बेती की तरफ जा रहे हैं, कि किसी न किसी सतह के ऊपर को बातचीत चल रही है, उसके बाद को हल निकल आएगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि जी अभी मामले का कुछ पता नहीं है कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। खान साहब जो है बड़ी ही पेन स्टिकिंगली बड़े तरतीब से सारे के सारी जो आइंदा जो लाए अमल है उसको हावर साहब एक का जवाब दे लें जी। कराची के बड़े बिजनेसमैन ने एक अहम तरीन शख्सियत को कोट किया है कि शहबाज शरीफ दी वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर और साबिक वजीर आजम इमरान खान की मीटिंग कराने के लिए एफर्ट हो रही है हर सतह पर कि इलेक्शन की तारीख और इलेक्शन का तरीकाकार और निगरान सेटअप, इस पर कोई नेगोशिएटेड सेटलमेंट हो जाए। चौधरी साहब, इस मौजू पे हम बाद में भी बात करेंगे। अभी हमें ज्वाइन किया है शोएब निजामी साहब, हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं फाइनेंस के ऊपर। इन्होंने मिफ्ता इस्माइल साहब के भी 5 महीने देखे हैं। अब जो है मोहतरम जो है नए फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब भी कल अपने ओहदे का 5 दिन देख लेते हैं इनका ओहदे का हलफ उठा लेंगे। लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं कि इसहाक डार साहब क्या कह रहे हैं, उनकी तरजीहात में क्या चीज शामिल है। अल्लाह ताला के फजल करम से मैं अपने मुल्क में वापस आया हूँ और मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ और सदर और प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ ने मुझे कहा है कि मैं अपनी वज़ीर ख़जाना की जिम्मेदारियां कबूल करूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान जिस भंवर में मुआशी तौर पर फंसा है हम इसको निकालें, जैसे हमने 98-99 में निकाला था, 2013-14 में निकाला था। इंशाअल्लाह बड़ी उम्मीद है कि हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे। जी, आज स्पहर इसहाक डार साहब ने एज ए सेनेटर अपना हलफ उठा लिया है। वैसे मोहम्मद जुबैर साहब जो हैं, जो मरियम साहिबा नवाज शरीफ साहब के स्पोक्स पर्सन हैं,
انہوں نے بھی کچھ بات کی ہے کہ جو اسحاق ڈار صاحب آنے کے بعد کیا کریں گے، یہ بھی سن لیں ذرا. نمبر 1 جو پریورٹی ہوگی وہ مہنگائی کم کرنے کی ہوگی، اور اس کے لیے ایک میجر جو کمپوننٹ ہے وہ ایکسچینج ریٹ کا ہوتا ہے. باقی چیزوں کو اسٹیبلائز کیا جائے گا. سو ہوپ فلی جب تک الیکشن ہوں گے وی وڈ ہیو کنٹرولڈ پرائس ہائکس جس لیول پر اس وقت ہیں اس کو. امید ان کی یہی ہے کہ جب الیکشن ہوں گے نیکسٹ ایئر، ان کا خیال تو یہی ظاہر کر رہے ہیں، اس کے بعد اس وقت تک جو ہے اپنے مہنگائی کے اوپر کنٹرول کریں گے. شعیب ویلکم ٹو دا شو. اچھا یہ بتائیے گا، آپ نے اسماعیل صاحب کو بھی دیکھا، مفتاح صاحب کو، وہ 5 مہینوں میں کیا نہیں کر پائے جو اسحاق ڈار صاحب آتے ہی کر پائیں گے؟ کیونکہ پچھلے 2 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر گر رہا ہے، روپیہ مضبوط ہو رہا ہے. میرا خیال ہے کہ بہت بڑا چینج نہیں آئے گا. مطلب جو ہم کہہ رہے ہیں کہ بڑے میسو قسم کی انفلیشن ڈکریز ہوگی، ایسا نہیں ہوگا. بجلی کے بل کم ہو جائیں گے، بڑے میسو، یہ بھی پاسبل نہیں ہے. گیس کے بلوں میں کمی ہوگی، پاسبل نہیں ہے. کوئی سبسڈیز انکریز کر دیں گے، اس کے لیے فسکل اسپیس ہی نہیں ہے. تو بڑے میسو ہمیں لگتا ہے کوئی ڈیسیجن نہیں ہوں گے. صرف اور صرف ڈار صاحب کے آنے کا جو فرق ہے اور جو مفتاح صاحب کا فرق ہے وہ یہ کہ جیسے آج ہماری پہلی ان سے بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا جی یہ روپیہ جو ہے وہ ایک مصنوعی طور پہ اس کو ڈی ویلیو کیا گیا ہے، تو جو لوگ اس سے کھیل رہے ہیں ان کا کھیل ختم، وہ اپنا قبلہ درست کر لیں. مفتاح اسماعیل صاحب جو ہے اس کو اکنامیکلی سپلائی اور ڈیمانڈ سے مینیج کرنے کی کوشش کر رہے تھے. یہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ڈار صاحب کا جو یہ میسج ہے اس سے بھی امپیکٹ آئے گا. لیکن چونکہ بگاڑ اتنا آ چکا ہے، جو ہم 182 185 والا ڈالر اگر 240 پہ جا رہا ہے، ہم 10 روپے بھی کم ہونے پہ بڑا خوش ہو رہے ہیں. افراط زر بھی جو ہے وہ 40 کے گرد گرد گھوم رہی ہے. اس کے بعد جو ہے جو پریشر آپ بتا رہے ہیں ایکسچینج. جی پھر دوسری بات یہ کہ جو مشکل ترین ٹائم تھا وہ مفتاح صاحب نے دیکھ لیا، سارے مشکل فیصلے کرا دیے، IMF کا پروگرام ان سے بحال کرا دیا. اس کے بعد اب جو ابھی PM کی جو میٹنگ ہوئی ہے امریکہ میں، اس میں IMF اس بات پہ ایگری ہوا ہے کہ پاکستان کو 2 قسطیں جو آئندہ آنے والی ہیں وہ اکٹھی ملیں گی. ساتھ ساتھ تقریباً $6 بلین کے جو فلڈ سے متعلق ورلڈ بینک کے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے، باقی جو ڈونرز ہیں ان کے جو ہے وہ امپیکٹ آئیں گے. تو ساتھ ساتھ پھر اسی طرح جو ہم دیکھ رہے ہیں آئل پرائسنگ کا جو سب سے بڑا ایشو تھا، خاص طور پہ بجلی کے بلوں میں فیوڈ پرائس ایڈجسٹمنٹ، وہ اکتوبر میں آ کے ختم ہو جائے گی. تو اس کی وجہ سے جو ہے کسی حد تک بجلی کے بلوں میں ریلیف بھی. اچھا پریکٹیکلی عام لوگوں کی سمجھ کے لیے ڈار صاحب کل اپنا حلف اٹھا لیں گے، 1 2 3 وہ کیا کام کریں گے قلم دان سنبھالنے کے بعد، آفس میں پہنچنے کے بعد؟ جی ڈار صاحب نے جو آج ہماری بات چیت ان سے ہوئی ہے اس میں 3 چیلنجز کا کہا ہے. انہوں نے سب سے پہلے جو روپے کی ویلیو ہے، سیکنڈ جو ہے وہ انفلیشن، اور تھرڈ جو ہے بجلی اور گیس کے بل. اس کے لیے کام کریں گے، کوشش کریں گے، لیکن بہت زیادہ فسکل اسپیس نہیں ہوگی. یعنی کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی میجیکل اسٹک سے بہت اچھا سب کچھ ہو جائے گا، کیونکہ IMF اب جا کے پہلی مرتبہ پاکستان کے ساتھ. شعیب صاحب بھی سوال کرنا چاہیں پلیز. نظامی صاحب آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں بھائی. یہ 20 دفعہ شوکت ترین سابق وزیر خزانہ ریکارڈ پر کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کی روپی کا 180 82 85 حد 190، اس سے اوپر اس کی ویلیو نہیں ہے. یعنی جو یہ کم کیا گیا 250 تک لے کے جائے تو یہ پھر دیر واز اے میتھڈ ان دس میڈنس کہ کسی طرح اسحاق ڈار کو لانچ کرنا ہے. تو اب وہ آئیں گے تو وہ 10-20 روپے نیچے لے کے آئیں گے، واہ شروع کر دیں، دیکھا جی اسحاق ڈار نے آج ڈگڈگی بجائی ہے اور یہ سارا کچھ ٹھیک ہو گیا. یہ کون سا طریقہ ہے؟ وہ رو رہے ہیں روز کہ 180 سے اوپر ہے ہی نہیں ویلیو. ناکامی مفتاح صاحب کی مطلب ہوا کیا ہے، لوگ سمجھنا چاہ رہے ہیں. سر وہ وہی بات ہے کہ کچھ ایسے اقدامات تھے جو کہ چونکہ پارٹی میں وہ مقام نہیں ہے. اگر ڈار صاحب کو کمپیئر کریں مفتاح صاحب سے تو مفتاح صاحب کا بہت پروفائل جو ہے وہ پارٹی کے اندر اس مقام پر نہیں ہے جو کہ ڈار صاحب کا ہے. سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، پروڈیوسر صاحب وہ شارٹ نکال کے رکھیے گا. جو مریم صاحبہ نے مفتاح صاحب کے بارے میں کچھ کلمات کل ادا کیے تھے کہ ان کے حوالے سے کیا وہ بھی آپ کو سنا دیں ناظرین. جی شیخ جی ساتھ ساتھ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ایک بڑا ایشو تھا پاکستان میں کہ اس وقت ہم دنیا بھر سے منتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں کچھ جو ہے نا وہ آپ $500 ملین بھی دے دیں. ہماری اپنی حالت یہ ہے کہ $1 بلین کی ہماری شوگر بالکل ریڈی پڑی ہے ایکسپورٹ کے لیے اور سرپلس ہے، اور اس کو مستقل جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ جی ان کو ایکسپورٹ کرنے دیں، ہمیں قسطوں میں کرنے دیں کہ ہم پہلے جو ہے وہ $300 ملین کی کر لیں، پھر $300 ملین کی کر لیں، پھر اگر ہمیں جگہ بنے تو ہم اس کو جو ہے مزید $400 ملین کی کر لیں. تو $1 بلین کی لیکن پارٹی میں ان کو وہ سپورٹ نہیں مل رہی مفتاح اسماعیل صاحب کو. اب ڈار صاحب کے چونکہ پارٹی میں یہ کہتے ہیں کہ جی ڈیفیکٹو پرائم منسٹر ہیں یا ڈپٹی پرائم منسٹر کے، یہ آپ کو سنواتے ہیں کہ مریم صاحبہ نے کیا وہ اس وجہ سے جو ہے وہ تھوڑا سا ان کا ویلیو 260 پہ جاتا ہے. ذمہ داری بھی نہیں لیتا.
और टीवी पे उल्टी सीधी बातें करता रहता है, इसका मजाक होता है। कुछ नहीं मतलब वो देखना और कंट्रोल है, ही नोज व्हाट ही इज डूइंग। देखना है अगर इसको यही पता नहीं है कर क्या रहा है, छोटे चीज करेगी पता नहीं क्या करता है। ये तो बहुत मायूस किया और इसकी शिकायतें हर जगह से आ रही हैं। नहीं तो ये इसका दिखा क्लास करता है इसने बताया था जी आपने सजेस्ट को उसने नहीं माना क्लियर नहीं माना। अगर ही डजंट नो व्हाट ही इज डूइंग, इसको ये भी नहीं पता जो ये कर रहा है इसका क्या इफेक्ट्स होंगे। तो शेब आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि उनकी जो पार्टी के अंदर पोजीशन है वो ऐसी नहीं है, तो पहले ही किसी और को लगा देते या लंदन से मैनेज कर लेते। आजकल तो जूम और बाकी सारे मामलात बड़े अवेलेबल होते हैं। शेब साहब, प्रोग्राम में शिरकत का बहुत शुक्रिया, आपसे दोबारा भी मुलाकात होती रहेगी। नाजरीन, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि जो खान साहब है, 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैकवर्ड, जो अभी चौधरी गुलाम हसन साहब ने स्टोरी सुनाई है कि कुछ बातचीत चल रही है, क्या वाकई कोई बातचीत चल रही है या फिर सिर्फ खान साहब को लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। नाज़रीन, वेलकम बैक। जो ऑडियो लीक्स का मामला बड़ा सीरियस है, सारा पाकिस्तान ही ये कह रहा है कि सारा का सारा मामला बड़ा सीरियस है और इसको बहुत सीरियसली लेना चाह रही है और हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट सीरियसली लेगी। लेकिन बैक टू द स्टोरी, जो हम बात सुन रहे हैं कि किसी न किसी सतह के ऊपर बात हो रही है। पिछले दिनों जब हमारी मुलाकात हुई थी सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के साथ, तो उन्होंने भी हमें यही बताया था कि ये मामला किस तरफ जा रहे हैं। इसको फर्दर जो है इसकी तस्दीक फवाद चौधरी साहब ने की कि जो खान साहब ने एक लॉन्ग मार्च की कॉल देनी थी वो किसने रखवाई हुई है, ये सुनिएगा जरा। इमरान खान साहब नहीं कॉल दे रहे, बस आरिफ अलवी साहब रोक लेते हैं, फाइनल की तरफ ही बात जा रही है। तो अब देखते हैं कितनी देर कॉल देनी पड़ेगी। या हमारी कोशिश ये है, प्रेसिडेंट साहब की कोशिश भी है, जो हम चाहते हैं कि किसी बड़े फसाद के बगैर इलेक्शन जो हैं वो हो जाए। जी चौधरी साहब, हर पाकिस्तानी ये चाहता है कि बगैर किसी बड़े फसाद की तरफ जाए हुए, बगैर किसी बड़ी लड़ाई की तरफ जाए हुए मुल्क के अंदर इंतखाबात हो जाएं और जिसको मैंडेट, जिस पॉलिटिकल पार्टी को मैंडेट पाकिस्तानी अवाम का मिले वो आके इक़्तिदार संभाल ले और मुल्क चलाए। जी, उसके अलावा तो चारा ही नहीं है। लेकिन ये तजर्बे कर रहे हैं और ये कभी उधर से बंदा ले आए हैं, कभी इधर से ले आ रहे हैं। 100 के करीब बंदा इन्होंने भर्ती कर दिया हुआ है, जिनके ऊपर महा करप्शन के केसेस हैं पंजाब में और इधर उधर, और नैब के केसेस भुगत चुके हैं। वो इनके बाएं दाएं देखते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें कि सब के सब वो लोग हैं दोज हु आर इन्वॉल्व्ड इन मैसिव करप्शन। इनको कोई शर्म या कोई परवाह ही नहीं है कि ये हमें करना नहीं चाहिए, मुल्क का क्या तासर जा रहा है। और इसके ऊपर वो बाहर से भी जो भागे हुए करप्शन कर करके उनको भी वापस लेके आ रहे हैं और जो इधर हैं उनको भी चूम चाट कर गले लगा रहे। तो इसका हम किस तरह डिफेंड कर सकते हैं और बाहर की कौमों में पाकिस्तान का वकार किस तरह बुलंद होगा, ये मुझे आप बताएं खावर साहब। देखें, जो स्टोरी नून लीग के कैंप से है चौधरी साहब, वो मैं आपको सुना देता हूं। नून लीग ये समझती है कि हम हुकूमत में आए, मुश्किल हालात में हम आए, हमने तमाम मुश्किल फैसले ले लिए और वो मुश्किल फैसले लेने के बाद जो है अब जो है मुल्क के अंदर जो मईशत है वो उसमें इस्तेहकाम आएगा। डॉक्टर साहब भी वापस आ गए, लिहाजा हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता। मईशत का इन्होंने क्या किया, तमाम उस वक्त 6% ग्रो कर रही थी, लिहाजा वो मेरा घर कर दिया। वो कह रहे हैं आगे क्रेडिट दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम जो है इमरान खान मकबूलियत की सरबलंदी के ऊपर बैठ के इलेक्शन लड़े और हम अथाह गहराइयों में जो गैर मकबूलियत है वहां पहुंच के इलेक्शन लड़े। ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड और लिहाजा वो चाह रहे हैं कि इलेक्शन जो है आइंदा साल हो। इतलात यही है कि उनके पास कोई गारंटीज हैं। डॉक्टर साहब की वापसी इसके बगैर हो नहीं सकती। डॉक्टर साहब जब मुल्क से गए थे, डॉक्टर साहब जब मुल्क से गए थे चौधरी साहब, वो उस वक्त भी वो बड़े अक्लमंद आदमी हैं, बड़े सियाने हैं। उस वक्त उनको हालात की जो समझ आ गई थी कि मुल्क में रहना मुश्किल है, लिहाजा वो चले गए थे। अब वो मुल्क के अंदर वापस आए तो उनको पता है, उनको उम्मीद है, गलत या सही उनको पता है। खावर गुम्मन साहब जी माफ करना, यही मिफ्ता इस्माइल जो है अपने वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी ने, इन्होंने कहीं मीटिंग की और उसके ऊपर मैं आपको बता रहा हूं कि मिफ्ता ने कहा कि शुक्र है कि हम जो है हुकूमत में नहीं आ रहे और हमारा बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है साहबदार ने इकॉनमी का।
ورنہ تو حشر ہو جاتا اور ہم کیا آگے کرتے. یہ ایسی باتیں ان کی, وہ جیسے ڈاکٹر اشفاق کی میں باتوں کو وزن دیتا, وہ کہتے ہیں نہ ڈیفالٹ ہونا ہے. لیکن چوہدری صاحب وہ جنہوں نے دعا مانگی تھی وہ پتہ نہیں دعا ان کی پوری ہوئی اور نہیں ہوئی, لیکن جب بھی حکومت کا اشارہ ملا فوراً سے وہ حکومت میں آگے. آپ دیکھتے ہیں کہ ڈار صاحب کی واپسی کے بعد ملکی معیشت جو ہے وہ کس کروٹ بیٹھتی ہے. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. خدا حافظ.